थोड़ा इसको हटा दो ज़रा, जल्दी जल्दी। सामने के बदले शेर कहे गए थे, तो एक इस हवाले से चंद शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि इनकलाब कब आ सकता है। ग़ुलामी की ज़िंदगी में इनकलाब हरगिज़ नहीं आ सकता। तो उसके लिए पहले मैं वो शेर पेश करता हूँ जिसमें इकबाल ने ग़ुलामी की ज़ंजीरों में घिरे हुए लोग जो बिल्कुल ऐसी ही ज़िंदगी गुजार के आखिर चले गए। तो फारसी में अगरचे बाज़ रोशन मी शवत अय्याम शख्स से मुराद मशरिक़ी हमारी जो ज़िंदगी है, हम मग़रिब ज़दा इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम अक़वाम मशरिक़ के नाम से उन्होंने इक़बाल ने किताबी लिख डाली है, मसनवी पश्च बायत कर ऐ अक़वाम मशरिक़। तो उसमें उन्होंने बताया है कि हमारी अक़वाम मशरिक़ इनक़लाब है, कुछ दर्दमंद मुंतज़िरे इनक़लाब हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि बरेली एक ऐसा शहर है जहाँ इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने इश्क़ रसूल और इश्क़ औलिया अल्लाह को बहुत आम किया है। उस सरज़मीन से उठने वाले आदमी भी नहीं हूँ, मैं तहरीक का आदमी हूँ, मिशन का आदमी हूँ। और आपने फरमाया आलिमाना तकरीर अगर की जाए तो अवामुन्नास की समझ में नहीं आती है, तो जाहिलाना तकरीर इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। जबकि मैं ये मानता हूँ और ये जानता हूँ कि यहाँ तमाम हालात, चाहे वो स्टेज पर हो या सामने हो, बावकार शख्सियात है और इल्म दुनिया और इल्म दीन से पूरी तरह वाकिफ़ है और मुझसे ज़्यादा बेहतर दुनिया की भी समझ है और तजुर्बा भी है। तो आइए हुसूल बरकत के लिए एक बार जो हम अहले सुन्नत का तरीक़ा है कि बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं सवाब दारैन हासिल करने के लिए और हुसूल बरकत के लिए। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अब्दुल व कररमा। जो नतीजा आना चाहिए वो नतीजा नहीं आ पा रहा है, उसकी वजह मुझे लगता ये है कि वाइज़ तंग नजर ने मुझे काफिर जाना। अभी भी आलम यही है, फतवे लगाए जाते हैं, हालात पूरे पता है लोगों को, समझते हैं कि किन साजिशों में हम गिरफ्तार हैं। इसके बावजूद आलम ये है कि मेरी कोशिशों को नजरअंदाज किया जाता है। तासुब की बात है या इसको क्या कहा जाए कि वाइज़ तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। अभी आपने देवबंद का जिक्र सुना। देवबंद से हमारे नजरियाती इख्तिलाफ हैं, अकायद में इख्तिलाफ हैं, लेकिन वो भी हनफी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हनफी हैं। अकायद में कहीं इख्तिलाफात हैं और अकायद में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि हिंदूवादी संगठन, हुकूमतें, पार्टियां, इस्लाम दुश्मन ताकतें तमाम को मुसलमान जानती है। अब मैं उन लोगों से सवाल करता हूं, जुनैद का अभी जिक्र बहुत चल रहा है, जुनैद और नासिर, क्या मुझे तहकीक करने जाना चाहिए कि वो किस मसलक से
انہوں نے تو تحقیق نہیں کی، انہوں نے اسے مسلمان جانا۔ تو جب میں دیوبند گیا تو لوگوں نے کہا کہ توقیر تو دیوبندی ہو گیا۔ پچھلے دنوں اجمیر شریف والا واقعہ بھی آپ لوگوں کی نظر میں ہوگا۔ اجمیر اور بریلی کو لڑانے کی جو کوششیں، سازشیں رچی گئی، جو فتنہ و فساد برپا کیا گیا، اس کو میں نے کوشش کی کہ اس قسم کا ماحول نہ بنے، تو مجھ پر الزام یہ لگایا گیا کہ پچھلے دنوں میں صلح کلی تھا، دیوبندی تھا، آج کل میں رافضی چل رہا ہوں۔ آج کل مجھے کہا جا رہا ہے کہ وہ اب رافضی ہو گیا ہے۔ میں الحمدللہ مسلمان تھا، مسلمان ہوں، اور میری دعا ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے ہی جد و جہد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں ہمیں موت آنی چاہیے۔ یہ جذبہ ہے ہمارے اندر۔ تو نظریاتی اختلاف ہیں، وہ رہیں گے۔ مسلک میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدہ آپ کی قبر کا معاملہ ہے، آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ میرا عقیدہ میرے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے، میرے اور میری قبر کی بات ہے، اس میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں۔ لیکن دنیاوی معاملات میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمیں مسلمان جان کے دبایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ مسلمان سمجھے جانے والے تمام لوگوں کو متحد ہونا یہ توقیر کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے اور ملت اسلامیہ کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت بڑی گو مگو کسی کیفیت میں ہوں، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتاب کا اجرا بہت مبارکباد کے مستحق ہے جناب حیدر علی صاحب، اور بہت بڑا کام کیا ہے، اپنے بہت اچھی بات ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس لیے آپ سے درخواست بھی کرنی ہے کہ جب باغبان آپ ہیں تو باغ اجڑا ہوا کیوں ہے؟ باغبانی آپ کے پاس ہے تو اس باغ کو گلشن بنانے کی کام کرنا۔ ہم بھی باغبانوں میں شامل ہو گئے آج سے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر لے کر جائیں، لیکن یہ ظالم ہمیں ملک کا حصہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، برادریوں میں، مسلکوں میں، پارٹیوں میں، اور یہ بٹوارا جب تک رہے گا ہمارا جو حال ہے اس سے اور بد سے اور بدتر ہونے کے امکان ہے۔ بہتری کی کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی ہے۔ پچھلے 20 سال سے میں جدوجہد کر رہا ہوں۔ پچھلی بار بھی آیا تھا، مرحوم کی آج مجھے یاد آتی ہے، انہوں نے بلایا تھا امر الاسلام صاحب، اور اس وقت بھی ملک میں ایک بے چینی کا ماحول تھا۔ آج ہمارے اصغر صاحب چلبل ہیں، اور یہ چلبلا پن ہم میں رہنا چاہیے۔ اگر چلبل ختم ہو گیا تو پھر بچا کیا؟ چلبلاہٹ رہنی چاہیے۔ تو انہوں نے بھی آج سول کوڈ کے حوالے سے پروگرام رکھا، لیکن یہاں پہنچ کر میں دیکھتا ہوں کہ سول کوڈ کے لیے بھی کوئی خاص دلچسپی لوگوں میں نظر نہیں آتی ہے، اور نظر آنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یکساں سول کوڈ ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یکساں سول کوڈ اگر دیکھا جائے، ایمانداری سے دیکھو تو ان بے ایمانوں نے پوری طرح یکساں سول کوڈ نافذ کیا ہوا ہے، اعلان کرنا باقی ہے، ورنہ مسلم پرسنل لا بورڈ
مطابق مسلمانوں کے مسائل حل نہیں کیے جا رہے، پرسنل لا کے مطابق مسلمانوں کے کیسز نہیں سنے جا رہے، بلکہ ہندوستانی قانون کے مطابق ان پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو یکساں سول کوڈ کی اگر مخالفت کرنی چاہیے تو ہم سے زیادہ غیر مسلموں کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے، لیکن ہر معاملے میں بے چینی کا مظاہرہ، فوراً ری ایکشن دینا، فوراً رد عمل دینا، یہ ہماری عادت بن چکا ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے آپ کے ساؤتھ میں ہی ایک برادری ہے جن کے یہاں بہن کی بیٹی، میں نے یہی کے بارے میں سنا ہے، بہن کی بیٹی سے شادی، اور جب تک ماموں انکار نہ کر دے اس بچی کی شادی دوسری جگہ نہیں کی جا سکتی۔ تو ایسے بہت سے معاملات ہیں، الگ الگ مذہبی اور سماجی قواعد و قوانین لوگوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یکساں سول کوڈ مسلمانوں سے زیادہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے، اس لیے مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہندو راشٹر کا فتنہ دوبارہ کھڑا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کر کے، مسلمانوں کو خوفزدہ کر کے، مسلمانوں کو ڈرا کر، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو میری جانکاری میں ہیں جو خوفزدہ ہو کر اپنا کاروبار سمیٹ کر دوسری جگہ جا رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں آباد ہو رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے تم اگر چلے جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور اگر جب ملک کا بٹوارا ہوا تھا تب ہم چلے گئے ہوتے تو یہاں ہمارے جو لوگ تھے ان کا کیا ہوتا؟ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس ملک کو ان ظالموں کے ہاتھوں میں ہم نے چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، لاپرواہیوں کی وجہ سے، غیر ذمہ دار رویے کی وجہ سے، ہمارے بٹوارے کی وجہ سے ہم سے غلطی ہوئی کہ جو دیش دروہی ہے، جو ملک کا دشمن ہے، وہ آج ہمارے ملک کی سطح پر قابض ہے، اس کے ہاتھ سے، اس کے خونی پنجے سے ہمیں اپنے ملک کو آزاد کرانا ہے۔ ایک اور جنگ آزادی کی لڑائی لڑنی ہے، کیونکہ ہم دائیں انقلاب کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ بتائیے ٹھیک ہے، میری پرواہ مت کرنا، مجھے مقدمے جھیلنے کی عادت ہے، جیل بھی جانے کا، اور جب تک جیل سے ڈرتے رہو گے، ڈرایا جاتا رہے گا۔ اگر اپنے بچوں کو اسی طرح قتل کراتے رہنا ہے، یہ مت سمجھنا کہ ہریانہ میں ہوا یا راجستھان میں ہوا، ایسا کوئی ضلع نہیں ہے جہاں روزانہ یہ واقعات نہیں ہو رہے۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ چیزیں میڈیا کی مجبوری کی وجہ سے ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں جو آپ لوگوں کی جانکاری میں آ جاتی ہیں، باقی تمام چیزوں کو دبا دیا جاتا ہے۔ ابھی حیدرآباد میں تلنگانہ کے میدک ضلع کا ایک واقعہ ہے جہاں پولیس نے ہمیں تو کن کن تکلیفوں کا ذکر کیا جائے، تکلیفوں کا ذکر اس وقت حب الوطنی کا جذبہ ہے، اور اگر ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تو اتنا سمجھ لو کہ ہم اپنے ملک پر بم نہیں مار سکتے جتنے بم مارے گئے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مارے گئے ہیں، جتنے بم بلاسٹ ہوئے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں پر الزام لگانے کے لیے، مسلمانوں کے نوجوانوں کو جیلوں میں ٹھوسنے کے لیے جھوٹا بہتان ہے ہمارے اوپر۔ ہمارا کوئی بچہ نہ آتنکوادی تھا نہ آتنکوادی ہو سکتا ہے، ہم اپنے وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہے کہ ہماری غلطیوں کی، ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے جو لوگ بم مارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمان نے مارا ہے، وہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بہکانے میں کامیاب ہو گئے، اور ہر ہندو کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مسلمان دیش دروہی ہے۔
مسلمان آتنکوادی ہے؟ اصل میں آتنکوادی وہ ہے جو حکومت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر وہ آتنکوادی نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں دنیا سے کہ آج جب سے یہ حکومت پر بیٹھے ہیں تب سے ہندوستان میں جو بم بلاس ہوا کرتے تھے وہ بم بلاس کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ بم بلاس اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ جو بم بلاس کرنے والے تھے ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے۔ ہم کل بھی مظلوم تھے، ہم آج بھی مظلوم ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو ٹھیک طرح سمجھتے نہیں ہیں، ہم اپنی ضرورتوں کو ٹھیک طرح سمجھتے نہیں ہیں، ہم خاص موقعوں پر بیدار ہوتے ہیں۔ اگر کام کرنا ہے، اپنی ملت کے وقار کا کام کرنا ہے، اپنے بچوں کے سامراٹ مستقبل کا کام کرنا ہے، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کا کام کرنا ہے، اپنی مسجدوں کی حفاظت کا کام کرنا ہے، تو اعلان کر دو کہ اب کسی پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مسجد ہماری ہے، ہمیں حفاظت کرنی ہے، ہماری بیٹی ہے، ہمیں حفاظت کرنی ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے۔ دوسروں کی غلامی کب تک کرو گے؟ اور میں یہ دیکھتا ہوں جہاں میں جاتا ہوں چناؤ کی بات ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے جے ڈی ایس کے ساتھ ہے، کوئی کہتا ہے ایم آئی ایم کے ساتھ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کانگریس کے ساتھ ہے، چنی کے ساتھ ہے، چنا کے ساتھ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے ساتھ ہو کے نہیں ہو؟ جو جے ڈی ایس کے ساتھ ہے، مسلمان ہونے کے ناطے آپ لوگوں کے درمیان آئے گا کہ میں مسلمان ہوں، تمہارا بھائی ہوں، تمہارے ووٹ پر میرا حق ہے، لیکن کل جب وہ ایم ایل اے بنے گا تو وہ جے ڈی ایس کی غلامی کا پٹا اس کے گلے میں پڑا ہوگا، اور جے ڈی ایس کی جو پالیسی ہوگی اس پالیسی کے مطابق اسے عمل کرنا ہوگا۔ آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی سے اس کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ وہ کانگریس کا کام کرے گا۔ میں کہتا ہوں ملت کا پٹا، اپنے غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو، متحد ہو کر کھڑے ہو جاؤ، ایک اور نیک اچھے اور سچے مسلمان بن کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر کلمے کے شامیانے تلے تمام مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ کہ جتنے چاہو آ جاؤ۔ اب مسلمان جہاں جائے گا مٹھی بن کر جائے گا، ایک پلیٹ فارم پر جائے گا، مسلمان تقسیم نہیں ہوگا، مسلمان میں بٹوارا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو میٹنگ کرنا چاہیے، آپ لوگوں کے پاس درخواستیں لے کے تمام پارٹیوں کو لوگ آئیں گے کہ ہماری حمایت کر دیجئے۔ آپ پہلے اپنی میٹنگ کیجئے، آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیے، اور تمام بٹواروں سے اوپر اٹھ کر تمام علماء کو، دانشور حضرات کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور طے کرنا چاہیے کہ ملت کے کیا کیا مسائل ہیں، ملت کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، اور اپنا ایجنڈا تیار کرنا چاہیے۔ اور جو پارٹی آئے اس سے کہو ہماری یہ مانگیں ہیں، ہمارا یہ ایجنڈا ہے، جو اس پر ہمیں بہتر پیکج دے سکتا ہے۔ ہمیں اسپیشل اٹینشن نہیں چاہیے، ہمیں تو انصاف چاہیے، ہمیں اسپیشل اٹینشن نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اسپیشل پیکج نہیں چاہیے، ہمیں صرف انصاف چاہیے، ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ تو تمام پارٹی، اور آپ سے ہاتھ جوڑ کر میں درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں ہمارا استحصال اس طرح ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں، جائیں گے کہاں؟ یہ مجبوری اپنی ختم کیجئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی سے بھی بات کی جائے گی، وہ بھی ایک پارٹی ہے، ایم آئی ایم بھی ایک پارٹی ہے، جے ڈی ایس بھی پارٹی ہے، کانگریس بھی پارٹی ہے، یہ تمام لوگ ووٹوں کی راجنیتی کرتے ہیں۔ ہم ووٹ بینک ہیں، ہم تمہاری سرکار بنا سکتے ہیں، لیکن بتاؤ جب تم سرکار بناؤ گے تو تمہارا آپ 5 سال کس طرح سرکار چلاؤ گے، ہمیں وہ روٹ میپ دکھاؤ، تمہارا کیا پروگرام ہے، کس طرح تم کنٹرول کرو گے، کس طرح فسادات کو روکو گے، کس طرح بے ایمانیوں کو روکو گے، یہ تمام لوگوں کے سامنے رکھیے۔ جو آپ کی شرائط پر عمل کرے، متحد ہو کر اس کے ساتھ جائیے، مسلمانوں کو
تقسیم سے روکنا ہے. اگر ملک میں امن و امان چاہیے, بھائی چارہ چاہیے, ایکتا چاہیے, ملک کی ترقی چاہیے, اپنے صوبے کی ترقی چاہیے, تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے علماء اور دانشور حضرات خاص توجہ اس طرف دیں اور مسلمانوں کے بٹوارے کو کسی بھی طرح روکنا آپ حضرات کی ذمہ داری.